बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान लहू लहू है। और अगर ये कहा जाए कि एक बार फिर पख्तूनों का खून बहाया गया और उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है रियासत की जानिब से, रियासती इदारों की जानिब से। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि रियासती इदारे खुद इस खून बहाने में शामिल हाल हैं। और वो बज़ाहिर ऐसे ही मालूम होता है। जो वीडियोज़ वादी तीरा से मंजर आम पर आ रही हैं, जिस तरीके से गोलियों से लिथड़ी हुई लाशें सामने आ रही हैं, जिस तरह स्टेट फायरिंग अवाम के ऊपर बावर्दी अहलकार कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले तो शायद सोशल मीडिया का दौर नहीं था। पहले जब पख्तूनख्वा के लोग और बलूचिस्तान के लोग ये कहते थे कि ये जो इदारे हैं ये हमारे ऊपर जुल्म करते हैं और ये हमारे ऊपर काबिज हैं और ये हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है वो हथियार उठाते हैं, तो शायद आप में से बेशतर लोग इसके ऊपर यकीन भी ना करते हों। शायद हम भी उनमें से हों जो इस बात के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि यही इदारे इस अवाम के वोट को कुचलते हैं। वो तो सबने देखा, वो 70 सालों से होता आ रहा है। उसके ऊपर पंजाब में खास तौर पर कोई ज्यादा शोर नहीं मच रहा था, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में, बंगाल में, बांग्लादेश में, जो अब बांग्लादेश है, बलूचिस्तान में हमेशा से वही नुमाइंदे ऊपर आए हैं जिनकी अवाम के साथ कोई एफिलिएशन ही नहीं रही। फिर हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को इन्होंने लापता किया। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये जवाब बनाकर पेश किया, तो भाई इनको अगर लापता किया गया है तो इन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन लापता करने का इनके पास इख्तियार नहीं था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि इन्होंने सरेआम जो है वो लोगों की माओ बहनों बेटियों के सरों से चादरें छीनी, चादर चार दीवारी पामाल की। फिर हमने देखा कि उनको सामने बंदूकें तानी। फिर हमने डी चौक में 26 नवंबर का वो वाकया भी देखा जब एक शख्स कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था और उसको एक फौजी एहलकार जो है वो कंटेनर से नीचे गिराता है। और फिर हमने वो भी देखा कि वहां पर लोगों को बरह रास्त गोलियां चलाई गई। फिर हमने वो भी देखा कि किस तरीके से एजेंसियों के लोग जो हैं वो जिले इंतजामिया के दफातर में बैठकर लोगों के वोट को पामाल करते हैं, लोगों के वोट के खिलाफ जो है वो जाकर मैंडेट तब्दील करते हैं और फिर उसको पब्लिक इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है। अब आज एक पब्लिक इंटरेस्ट की वो मिसाल वादी तीरा में देखी गई कि लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। ये वो लोग थे जिन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, ये वो लोग थे जो कि जंग के खिलाफ, जो कि बदअमनी के खिलाफ अमन मार्च कर रहे थे। इस अमन मार्च के खिलाफ लोगों को छलनी छलनी कर दिया और इस छलनी करने में किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा रंग नस्ल क्या है। सिर्फ एक ही फर्क था, वो फर्क ये था कि एक ने वर्दी पहनी हुई थी और एक जो है वो सिविलियन कपड़ों में मलबूस था। सिर्फ यही फर्क था। दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ पाकिस्तानी थे। सिर्फ फर्क ये था कि एक ने वर्दी पहनी हुई थी और दूसरे ने वर्दी नहीं पहनी थी। फर्क ये था कि जिसने हथियार उठाए थे, वो जिसके ऊपर गोली बरसा रहे थे, उन्हीं के टैक्सेस से वो हथियार उसने खरीदे थे। इस तरीके से रियासतें नहीं ऑपरेट करती, माफियाज जरूर ऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने खून का हिसाब, उसके ऊपर सवाल किसी से किया ही नहीं है। अगर 75 सालों से जबरी गुमशुदगियों का सवाल होता, 75 सालों से आईन को पामाल करने पर सवाल होता, किसी को सजा होती, 75 सालों से लोगों के मैंडेट को छीनने पर किसी का एहतसाब होता, चादर चार दीवारी के पामाल करने पर एहतसाब होता, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर कारोबारी अफराद को, सहाफियों को, जुल्म का निशाना बनाने वाले लोगों को अगर उनका एहतसाब होता, तो शायद आज ये वाकयात हम ना देखते, पाकिस्तान अमन का गहवारा होता। अगर 26 नवंबर पर लाशें उठाने और लाशों पर सवाल करने के बजाय जो लोग वहां से भाग गए, जो लोग अपनी लाशों को छोड़ के वहां से भाग गए, तो फिर उनके मुंह को खून तो लगेगा। और जब एक बार आपके खून को मुंह को खून लग जाए तो फिर ये तो आदत बन जाती है। हमारा खून सस्ता है पाकिस्तानियों, मेरा और आपका खून बहुत सस्ता है। जब चाहे कोई इसको गिरा सकता है, जब चाहे हमें कोई उठा सकता है, जब चाहे हमारे रिश्तेदारों को कोई तजलील कर सकता है। आज दिल से ये एक मरसिया है पाकिस्तानियों का कि किस तरीके से बेदर्दी से उनको कत्ल किया जा रहा है। उनको सिर्फ इस नाम पे कि वो अमन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि यहां पर दहशतगर्दी हो। और ये वाकया सिर्फ एक नहीं है। वादी तीरा में मार्टर गोले से एक बच्ची शहीद होने के बाद उस मामले के ऊपर जो है वो पुरअमन एहतजाज हो रहा था और उस पुरअमन एहतजाज के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। वीडियोस मंजर आम पर हैं कि बावर्दी फौजी एहलकार जो है वो गोलियां चला रहे हैं। और इससे एक हफ्ते आप पीछे चले जाएं, एक हफ्ते पहले जिला टांग में ये वाकया हुआ कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक बच्ची को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। 9 साल की बच्ची थी और उसके ऊपर भी काफी फिर जिरगे हुए। और अब भी ये इतलात आ रही हैं कि वादी तीरा में जो वाकया हुआ है उस पर जिरगा हो चुका है और जिरगे में ये तय पाया है कि तमाम लोग इसकी तहकीकात करेंगे। अब
اس میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ضلع انتظامیہ، پاک فوج اور قبائلی عمائدین کے درمیان ایک جرگہ منعقد ہوا۔ فریقین نے اس پر اتفاق کیا کہ واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی اور جہاں ضروری ہو قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہداء کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 2 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کا مکمل علاج ریاست کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔ تمام فریقین نے جرگے کے ذریعے مفاہمت اور امن کی بحالی پر اتفاق کیا۔ امن و امان کی بحالی تمام متعلقہ فریقین کی اولی ترجیح رہے گی۔ یہ جو خبریں ہیں یہ چلوائی جا رہی ہیں کس کی طرف سے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کون چلاتا ہے۔ اصل میں وہاں پر عوام جو ہے سراپا احتجاج ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کسی قسم کا بھی آپریشن ہو۔ جناب والا شاہد افریدی صاحب جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، دو ملاتے ہیں، انہوں نے آج عجیب و غریب ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی تیرہ میں پرامن مظاہرین پر شر پسند عناصر کی بلیاع اشتعال فائرنگ قابل مذمت ہے۔ ویڈیوز میں شر پسند عناصر دیکھے جا سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ شاہد افریدی صاحب ان شر پسند عناصر کے سائے تلے جو ہیں وہ رہتے ہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لے سکتے۔ تیرا کے غیور اور محب وطن پاکستانیوں نے وطن کے لیے کبھی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں کہ شرپسندوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ وہی شرپسند ہیں جن کو پچھلے 70 سالوں سے کسی کے مائی کے لال نے سزا نہیں سنائی۔ بڑا رولا ہے جی فیض حمید کا بال بھی اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 9 مئی میں جو ملزمان تھے جن کے اوپر الزام تھا ان کو ملٹری کورٹس میں رکھا گیا، فوجی عدالتوں میں ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، ان کو سزائیں بھی ہو گئی، اور ابھی بھی وہ جب جیلوں میں ہیں تو ان سے ان کی فیملیز کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور فیض حمید لاڈلا وہ کہاں پر ہے ذرا پتہ کریں۔ اس کو نہ سزا ہوگی، اور سزا اگر ہوگی بھی تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ یہ کسی فیض حمید کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ فیض حمید کو اگر سزا آج ہوگی تو کل کو آج کے فیض حمید کو بھی پھر سزا ہوگی، پھر آئندہ کسی اور فیض حمید کو بھی سزا ہوگی۔ یہ فیض حمید کو سزا کبھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے تو اپنے پرویز مشرف کو کے جنازے کو اتنا پروٹیکٹ کیا ہے، اور اپنی عوام کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار رہی ہیں۔ آپ 5 ستارے کیا 6 ستارے لگا دیں، اس کا میڈل کس کو دیں گے آپ؟ جاوید ہاشمی صاحب نے ٹویٹ کی ہے جی۔ جاوید ہاشمی صاحب اس واقعے کے اوپر لکھتے ہیں، تیرہ میں نہتے لوگوں پر جس بے رحمی سے براہ راست گولیاں برسائی گئی ہیں وہ اس افسوسناک روش کا تسلسل ہے جو آپ کا وتیرہ بن چکی ہے۔ ظلم کرو اور گمان کرو کہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، مگر شاید آپ بھول رہے ہیں کہ جن پر آپ نے گولی چلائی ہے ان کے خون میں سرنڈر کا تصور ہی نہیں۔ یہ قبائلی لوگ ہیں، حق کے لیے جان دینا ان کی روایت ہے، جھکنا نہیں۔ پلٹن میدان والے طریقے آپ کے ہیں، سیاست آپ کا کام نہیں۔ یہ اگر کوئی سمجھدار انسان ہے تو وہ بالکل سمجھ جائے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا چاہتی ہے اور وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ یہ سارا گریٹر پلان کا حصہ ہے، اور یہ سارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ کارندے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو۔ یہ تو وادی تیرہ کے معاملات تھے جناب والا۔ میں آپ کو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنیشنل چیپٹرز میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جب سے عمران خان کے بیٹوں کا دورہ امریکہ ختم ہوا ہے تو پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کوہرام ہے، بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ان کے بیٹوں نے کون سی کتنی بڑی کامیابی اپنا لی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں سجاد برقی صاحب، ان کے بیانات جو ہیں وہ بڑے تضاد ہیں۔ ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے تحریک شروع کرنے، دوسری طرف سجاد برقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امریکہ بھی کوئی عمران خان کے لیے لابنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب دعویٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجاد برقی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا، ہمارے دوست ہیں امریکہ میں مقیم ہیں آج کل ثاقب ورق صاحب، ایک سپیس کے دوران انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، اور جب ان سے پوچھا کہ کیوں میڈیا انٹریکشن نہیں کی دی گئی ان کو، اور کیوں شہباز گل صاحب، قاسم سوری صاحب اور دیگر لوگوں کو کس طریقے سے ان سے دور رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، کچھ سوالات ان سے ہوئے، ان کے کیا جوابات تھے، ذرا یہ کلپ آپ سنیے پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قاسم خان اور سلیمان خان یہاں پر آئے تو ان کا جو پاکستانی کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو PTI کی یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے امریکہ کے اندر، اب دیکھیں جس طرح قاسم خان سوری ہیں، انہوں نے کتنا سیکریفائز کیا ہے پارٹی کے لیے، اور وہ عمران خان کے بہت ہی ٹرسٹڈ بندے ہیں کہ جب انہوں نے رولنگ دی تو یہ سارا جو پلان تھا یہ 5 لوگوں کے اندر تھا، پھر وہ کس طرح پاکستان سے ٹریول کرتے UK آئے اور پھر وہ یہاں پہ US آئے۔ دوسرا شہباز گل ہیں، ٹھیک ہے، شہباز گل وہ لیڈرشپ میں وہ پہلے لیڈر تھے جو جنہوں نے جو ہے وہ جیل کاٹی اور ان کو اٹھایا گیا، ان پر تشدد ہوا۔ عمران خان نے اسلام آباد میں ان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ریلی بھی نکالی، اور جو شہباز گل کی جو رہائی کے لیے جو ریلی تھی، عمران خان نے وہاں پر بڑا جو ہے وہ سخت
جو میسج جو ہے وہ بھی دیا. تو ایک تو میرا کوشچن میڈیا انٹریکشن کے حوالے سے ہے کہ کیوں ان کو میڈیا سے دور رکھا گیا، حالانکہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ قاسم اور سلمان نے بہت اچھا جو ہے وہ میڈیا پہ انٹرویو دیا اور وہ پوری دنیا میں ان کی جو بات ہے وہ گئی. ثاقب صاحب آپ کی بات بہت لمبی ہو گئی، میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ کس اینگل سے آ رہے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، کہاں رہتے ہیں قاسم اور سلیمان؟ جی یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ قاسم اور بتائیں نا، آپ نام لینا، آپ سمجھدار ہیں. جی تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ قاسم اور سلیمان کہاں رہتے ہیں. یہ تو دیکھیں نہ آپ نہیں یار، میں دیکھو نا، میرے سوال کا جواب دیں نا، آپ کہاں رہتے ہیں بتائیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے وہ یو کے میں رہتے ہیں. یار سوال کا جواب دے دو نا. جی میں نے یہی بتایا کہ وہ یو کے میں رہتے ہیں. یو کے میں رہتے ہیں. یو کے میں آپ نے کتنی دفعہ ان کو دیکھا جہاں وہ رہتے ہیں دن رات، اور پچھلے 20 سال سے رہ رہے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے وہاں کے جو میڈیا لوکل ہے پاکستانی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا؟ نہیں آپ نے کبھی دیکھا؟ تو برکی صاحب آپ نے کبھی دیکھا کہ یو کے میرے میں سوال کا جواب تو دو نا یار. جی میں سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں. میں برکی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یو کے میں آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کے لیے کوئی لابنگ کی ہو، وہ کسی سے ملے. انہوں نے کسی پولیٹیکل موومنٹ کے لیے لابنگ نہیں کی. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کی لابنگ کے لیے نہیں آئے تھے. اور آپ نے جن شخصیات کا نام لیا، میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم ایک پارٹی رہیں. جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، انہوں نے تو پہلے دن کلیم کر لیا تھا کہ ہم نے بلایا ہے قاسم اور سلیمان کو. تو پھر یہ خود ملے کیوں نہیں جا کے ان کو؟ آپ نے ٹویٹ دیکھی تھی نا گل صاحب کی، تو کیوں نہیں ملے یہ جا کے ان کو؟ دیکھیں یار چھوڑیں یہ باتیں یہاں کرنے کی نہیں ہے. بس آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. دیکھو وہ اپنے ایک مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اور ان کا پرسنل ایجنڈا تھا، اور ان کی فیملی کی بڑی اسٹرانگ انسٹرکشنز تھی کہ وہ سوائے اپنے اس ایجنڈا کے جس پہ انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو لیڈرشپ کو ملنا تھا امریکہ کی، اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ اور انٹریکشن نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ نئی کنٹروورسیز نہیں کریٹ کرنا چاہتے. دیکھیں جب آپ صحافیوں سے ملتے ہیں تو 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں یہ دونوں. آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں لیکن وہ بچے پولیٹیکل نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں اس ایکسپوجر میں لانا چاہتے کہ وہ پولیٹیکل باتیں کا وہ جواب دیں. تو اور دوسری آپ نے جو بات کی کہ کیوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے نہیں ملے، بھائی ان کا وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے، وہ نہیں کہتے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اچھا سجاد برکی صاحب، اس کلپ میں ایک تو سوال پوچھنے پر ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل لابنگ کرنے نہیں آئے، اور تیسری بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میڈیا کا اتنی سمجھ نہیں ہے. حالانکہ جو قاسم نے انٹرویو دیا ہے ماریو نیوفل کو، وہ تو بڑا زبردست انٹرویو تھا. اور سجاد برکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پھر لیڈرشپ کی قیادت کو دیکھیں کس طریقے سے انڈرمائن کر رہے ہیں کہ قاسم سوری صاحب ہمارے پاس ہاسٹل میں ہوتے ہیں، یعنی یہ ہاسٹل میں قاسم سوری صاحب کو پال رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کتنی گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ آپ کس طریقے سے، اگر آپ نے شروع میں کسی کی مدد اگر کی ہوگی بھی، تو آپ اس طریقے سے ان کو پبلکلی انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر میڈیا انٹریکشن ہوتی تو میڈیا انٹریکشن میں پھر ظاہر ہے وہ اوپن انٹریکشن ہوتی تو اس میں پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے، جس میں شہباز گل صاحب بھی تھے، پھر زلفی بخاری صاحب بھی تھے، پھر قاسم سوری بھی تھے، پھر اور بھی وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی مین قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، ظاہر ہے میڈیا انٹریکشن ہوتی، وہ بھی وہاں پر پہنچتے. تو اس میں کیا ہوتا کہ قاسم سوری اور شہباز گل اور دیگر پی ٹی آئی کی جو مین سرکردہ رہنما ہیں وہ اگر سٹیج پہ ہوتے تو پھر یہ عاطف خان اور سجاد برکی یہ تو پھر بس پردہ چلے جاتے، ان کو یہ تو فیس ہی نہیں ہے، ان کو جانتا کوئی نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں کی وقت یہ بونے ہو جاتے. بنیادی طور پہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انٹرنیشنلی ہو، وہ اتنی بونی ہے کہ وہ کسی اور کے آنے سے گھبرا جاتی ہے. یہی معاملہ ہوا محمد زبیر کے ساتھ کہ محمد زبیر کو اسلام آباد میں ہفتہ بٹھائے رکھا کہ ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. عمران خان نے اجازت بھی دے دی لیکن نئی شمولیت کروائی کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ بونے ہیں. یہی معاملہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی آنا چاہتے ہیں لیکن باقی قیادت بونی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ ان کو لایا جائے. تو اب فواد چودھری کا بھی یہی معاملہ تھا، لیکن چلیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں تو ان کا فیصلہ عمران خان صاحب کر لیں. لیکن یہ جو لوگ محمد زبیر ہو گئے، مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے لوگ ہو گئے، یہ آنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی بونی قیادت ہے. اسی طریقے سے اوورسیز بھی ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو بونے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی رہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کا نام نہ آئے. تو اس طریقے سے یہ اپنی مشہوری کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے کاز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بس اسی طریقے سے اسی تنخواہ کے اوپر کام جاری رکھیں گے. جناب والا ایک بار پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ڈھولچیوں نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت جاری ہے، علی امین گنڈا پور کی حکومت جاری ہے. علی امین سے وفادار وزیر اعلیٰ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ عثمان بزدار تھا، نہ مریم نواز ہے اور نہ شہباز شریف ہے. یہ حکومت ان کی کہیں نہیں جا رہی. باقی کہانی آپ سنتے رہیں.
اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔